दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम राना सरफराज है और हम समाजी मौज़ूआत पे बात करते हैं। हम दीनी मामलात पे आलिम ऑनलाइन करते हैं, सियासत पे सियासी बैठक करते हैं और कानून के लिए तो आप जानते हैं कि हम माहिर कानून ऑनलाइन और लीगल एक्सपर्ट ऑनलाइन करते हैं। इस दफ़ा हमने एक माहिर नजूम को दावत दी खुसूसी तौर पे, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, हम ये जाने कि पाकिस्तान के इन मामलात पे इल्म नजूम क्या कहता है। मेरी मालूमात अपनी जगह, मेरी सोच अपनी जगह, लोगों की राय अपनी जगह, मगर एक ऐसे माहिर से बात की जाए, एक ऐसे साहिब इल्म से बात की जाए जो इस बारे में हमसे ज्यादा समझता है। होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छी हल्का अहबाब में हैं और बहुत अच्छी राय भी रखते हैं। अपने सियासत पे थोड़ा सा कहते हैं ना गहरी निगाह भी रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप तारुफ कराइए कि डॉक्टर साहब आप की पर्सनालिटी, आप क्या क्या मैंने जो छोटा सा तारुफ कराया वो तो है, आप खुद क्या समझते हैं कि खुदा ताला ने आपको किन सलाहियतों से नवाजा है? जी वालेकुम सलाम राना साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने टाइम दिया। गुजारिश ये है सर कि मैं बुनियादी तौर पे होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, अभी भी तालिब इल्म हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तिब से भी बड़ा लगाव है। इल्म नजूम जो है वो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान सीखा। तो इस इल्म ने मुझे बताया कि बाई बर्थ मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं पैदाइशी मतलब इस वाह इल्म के जानने वाला हूँ। वाह। तो फिर मैंने ज्यादा अपनी तवज्जो इस तरफ जो है वो कर ली और मैंने जायचे बनाने शुरू कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी रही और जिंदगी में बड़ा बेहतर फैसला रहा है। डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, तो इसमें जो है मैं आपसे लूंगा डॉक्टर साहब, ये इल्म नजूम क्या चीज़ है? ये कोई ऐसा इल्म है जो गैब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है? इस्लाम में इसके बारे में क्या राय है कि ये जायज़ है और इसके लिए मालूमात लेना जायज़ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो उलमा या बाज हजरात फौरन ही कोई ना कोई फतवा भी लगा देते हैं ना, इस हवाले से जरा गाइड कीजिएगा। जी सर, गुजारिश ये है कि ये पहली बात इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये गैब का इल्म है। जी। ये गैब का इल्म नहीं है, ये एक अलजबरा है। और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की कसम खाई है कुरान पाक में, वो तारे के उल्टा चलने की है, बुरूज की है, ठीक है जी। और सूरज अपना ये जो है ग्रहण जो है उसके वो भी लगता है जायशे में, उसके असरात भी हैं और उसे नहस वक्त करार दिया गया है। और तारे के उल्टा चलने को भी मतलब नहस करार दिया गया है। और कुरान शरीफ में आयत है कि वाइला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। तो ये लोग समझते हैं कि ये गैब का इल्म है और इसके बारे में फतवाबाजी करते हैं। हालांकि कुरान शरीफ में बहुत सारी आयत हैं और स्पेशली सूरह नहल की जो 12वीं आयत है, उसका अगर आप तर्जुमा और तशरीह पढ़ें तो वो आपको ये कंफर्म होगा उससे कि ये इल्म बुनियादी तौर पे सितारों का इल्म है। और अल्लाह ताला ने सूरह नहल की 12वीं आयत में फरमाया कि लोग इससे मतलब हासिल करते हैं, रास्ता हासिल करते हैं। तो ये गैब का इल्म हरगज नहीं है, ये एक अलजबरा है। और हमारे जो मुसलमान हैं उनका इसमें बहुत बड़ा हक है, हाथ है, और उन्होंने बड़ी तहकीक की है। दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया का कैलेंडर दुरुस्त करने वाली जो शख्सियत है वो अल बैरूनी है। अल बैरूनी वो मैथमेटिशियन था जिसने दुनिया का कैलेंडर दुरुस्त किया और जमीन का कुतर मालूम किया, सितारों के फासले मालूम किए और इल्म नजूम के कवायद उसने अखज किए जो आज तक राइज हैं। तो ये सब उसी को फॉलो करते हैं। तो ये अगर आप हम बुजुर्गान दीन की तरफ जाएं तो मैं आपको बताता चलूं कि शम्सुल मारफ एक किताब है अल्लामा बुनी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें भी उन्होंने इल्म नजूम के बारे में लिखा। और वो फरमाते हैं कि अगर जिंदगी का कुछ वक्त लगा के ये इल्म सीखा जाए तो ये इल्म बहुत अच्छा है, इसको सीखना चाहिए।
تو ابن عربی جنہیں ہم بہت مستند بزرگ مانتے ہیں، ہر طبقہ فکر، انہوں نے علم نجوم پہ 4 کتابیں لکھی ہیں۔ صحیح، تو اس کا مقصد یہ کہ اس کے اوپر ہم پروگرام کریں تو ہم پہ کوئی علماء کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگا سکیں گے۔ اچھا، میں سب سے پہلے آتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، جاننا چاہتے ہیں ہم دولت کے بارے میں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے کاروبار کی ترقی کے بارے میں آپ سے لوگ زیادہ کس قسم کے سوالات کرتے ہیں؟ جی میں ابھی بھی میں فری ہوا ہوں ذائچہ بنا کے، تو لوگ اپنے ظاہرہ ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیں جناب ہم کیا کریں، ہم مطلب کون سا کام کریں جس میں ہمیں فائدہ ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ تو ایک اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو نا یہ تو بتاتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار آپ یہ کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رانا صاحب سب سے زبردست بات ہے، ہم اس کو اس کے نیگیٹو پہلو بتا دیتے ہیں کہ بہت اچھی دیکھیے بات۔ یار جی ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں یار آپ فلاں چیز کے کام میں ہرگز نہ انٹر ہونا، تو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں ہر بندہ ہر فیلڈ میں نہیں چل سکتا، اس کی مخصوص جگہ ہے، وہیں سے اس کو روزی روٹی ملتی ہے، باقی لک ہر بندے کی الگ الگ ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تو آپ پھر زیادہ تر رجحان بچوں کے مستقبل کے بارے میں، بچوں کے بہتر فیوچر کے بارے میں، اپنی نوکری اور اپنی ترقی کے بارے میں، یا بچی کی شادیوں وغیرہ کے بارے میں یہی سوال ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ سے جی ذرا ڈفرینٹ سوال کریں کہ اگر میں کہوں کہ پاکستان کے بارے میں ذائچہ بنایا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے رانا صاحب، جو پاکستان کا ذائچہ ہے وہ میں نے بنایا ہوا ہے، ہم نے بہت سارے ملکوں کے ذائچے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو اپنے ہمسایہ ملک کے ذائچے بھی بنائے رکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ہماری بہت سارے لوگوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، ایون بڑے بڑے مطلب جن کے میں نام نہیں بتا سکتا، ان کو ہم اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ ہماری یہ رائے ہے ملک کے بارے میں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں اس طرف چلنا چاہیے ہمیں۔ تو پاکستان کے بارے میں جو میری رائے ہے، جو میں نے ذائچہ بنایا ہے، وہ یہ ہے جناب کہ جب تک پاکستان اپنے اس پہ لوہے پہ غور نہیں کرتا، لوہے کی چیزیں بنا کے باہر نہیں بھیجتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیچھے رہے گا۔ زراعت اور لوہا یہ 2 چیزیں ہیں جو پاکستان میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو اس بدقسمتی سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے تمام علم نجوم جاننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں تو طالب علم ہوں، آپ تو بڑے سینئر ہیں ماشاءاللہ، میرے سے بہت زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں، تو لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار اس ملک میں کیا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے رانا صاحب، آپ ماشاءاللہ دنیا آپ گھومی ہے، دنیا میں گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، آپ نے اکنامکس کے اوپر بھی آپ کا بڑا گرپ ہے، تو کیا ہر ملک تیل سے پیسہ کما رہا ہے؟ کیا ہر ملک جہاز رانی سے پیسہ کما رہا ہے؟ سر ہر ملک جو ہے نا وہ ایک مخصوص درجہ عرض بل پہ واقع ہے، اس کے مطابق اس کے موسم ہے۔ ابھی ہمارا جو ذائچہ ہے پاکستان کا، اس خطے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک تو یہ خطہ مطلب تاریخ کا سب سے قدیم ترین جو شہر ہے پاکستان میں ملتان ہے، جی تو اسے تاریخ کے قدیم ترین مطلب شہروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، ایک بات۔ اور یہاں پہ پاکستان میں کسی نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، جو لوگ مشورے دیتے ہیں اس پہ چلتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنے لوہے سے اسلحہ بنا کے بیچے تو یہ بہت آگے جائے گا، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ بجا آپ نے کہا لوہے سے بنا کے آگے، بہرحال ہم جو ہے طیارہ سازی میں تو ماشاءاللہ خود کفیل ہونے جا رہے ہیں، مگر ایک طرف اسٹیل مل کو ہم نے تباہ کر دیا اور اسٹیل مل ہماری بند ہو گئی، جو کہ لوہے کی بات ہو رہی ہے۔ اور زراعت پہ دیکھیں تو ہم خود ایک زرعی ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین نہری نظام ہمیں دیا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اور ہم نے اپنے زراعت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے آج کسان کھاد کی بوری کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو اس میں موجودہ صورتحال میں کس طرح سمجھتے ہیں کہ کیا کام
ایسے حاکموں کو یا حکمرانوں کو کرنے چاہیے کہ جو فوری طور پہ کم از کم عوام الناس کے بھلے کے کام آ سکے؟ جی میں آپ سے تھوڑا سا رن صاحب اس سلسلے میں عرض کروں گا، ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے. جی میرا جی نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی اتنا وقت نہیں ہوا آزاد ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیے، جو میں نے اسلحے والی بات کی، جس سمت میں میری بات رہی، جو میں سمجھتا ہوں آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے. آپ مجھے بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو اتنی آزاد ہونے کے اس عمر میں مطلب ایٹمی طاقت بن گیا؟ جو مسئلہ ہے جس پہ ہم سب پریشان ہیں، آپ بھی ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، اور جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ سارا آپ کا وے آف تھنکنگ آپ والا استعمال کرتے ہیں. وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ یار یہ بتائیں کیا عمران خان ڈلیور کر سکے گا، کیا پاکستان بہتر ہوگا؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جناب کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا رانا صاحب، فرض کریں ایک ایتھلیٹ پیدا ہوا جو آج دنیا میں ایک نمبر ایتھلیٹ ہے، آپ کبھی اس کا انٹرویو کریں تو وہ کہے گا جی میں بچپن میں بیمار ہوا تھا، جوانی میں بھی میں ایک دفعہ تھوڑا سا بیمار ہوا تھا، کچھ لوگ زیادہ بیمار ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، کچھ لوگ بیمار ہونے کے باوجود بڑے اچھے ایتھلیٹ بنے. تو پاکستان میں یہ جو اس کی مطلب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بیمار رہی، میں مانتا ہوں. اب تو سر صورتحال چینج ہو جائے گی، جو ہی یہ اپریل آئے گا 2022 کے اپریل کے آخری 10 دن آئیں گے تو وہ تمام ستارے ایک لائن میں آنا شروع ہو جائیں گے جو پاکستان کی ترقی کا اعلان کر رہے ہیں. صحیح، اور میرا ماشاء علم، اللہ. جی جی انشاءاللہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ جب وقت آئے گا اس کے بعد پاکستان ترقی کی سمت میں گامزن ہو جائے گا. اللہ بہتر کرنے والا ہے. جی آپ کیا کہنا ہے کہ اپریل کے بعد صورتحال بدل سکتی ہے؟ تو اس کا مقصد ہے کہ اگر اپریل کے بعد صورتحال بدل سکتی ہے تو اس سے ایک ترقی کا نیا دور شروع ہوگا. تو کیا یہ دور موجودہ جو حکمران ہیں، عمران خان صاحب ہیں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہی سروائیو کر جائیں گے، آگے لے کے جائیں گے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ اس کی حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی اپنا جو اس کا بائی برتھ ذائچہ ہے نا، عمران صاحب ذائچہ پیدائش عمران خان کا وہ بڑا سٹرونگ وزیر اعظم کا ہے، اور یہ ٹھیک. اپنی مدت بھی پوری کرے گا. اور ابھی اس کا حکومت مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ چلے جائیں گے، یہ پھر آئیں گے. اب یہ کب آئیں گے اس کے بارے میں رائے 2023 کے بعد دیں گے، کیونکہ 2023 میں ہمارے ذائچے میں ایک اور ستارہ جو ہے وہ چینج کر جائے گا. پھر ہم اس ذائچے کو پڑھیں گے، وہ جو جب وہ برج چینج کر جائے گا وہ تقریباً 6 مارچ 2023 کو چینج کرے گا. تو پھر ہم 6 مارچ کا ذائچہ جو ہے پھر 2023 میں پھر دوبارہ بنا کے پڑھیں گے کہ اب وہ کیا بتا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مختلف چینلز پہ مختلف لوگ، خواتین جو اس حوالے سے بڑا فیم رکھتی ہیں، نام رکھتی ہیں، آ رہے ہیں، اور کہیں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذائچہ نکالا جا رہا ہے، کہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کہیں مریم نواز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہیں شہباز شریف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یقیناً کہیں پہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب اتنے زیادہ صاحب علم لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ان کی علیحدہ علیحدہ رائے کیوں علیحدہ ہے، اور ستارے تو وہی ہیں؟ جی ایسا ہے سر کہ یہ جو ذائچہ ہے نا سر، اس کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ علم ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا سر. تو صحیح. ہر بندے کی رائے ڈیفینیٹلی مختلف ہوتی ہے، وہ الگ طریقے سے سوچتا ہے. ہر بندہ کا اپنا جو علم ہے، اس نے کتنا سیکھا، کتنا پڑھا، کتنی اسٹڈی کی، وہ پاکستان کے ذائچے کو کیا سمجھتا ہے، وہ کسی بندے کے ذائچے کو کیا سمجھتا ہے. ایک بات میں رانا صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ بات یاد رکھیں، ایک برج اور ایک ستارے کے لوگ فقیر بھی ہو سکتے ہیں، ایک برج ایک ستارے کے لوگ بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ برج ہے، یہ ستارہ ہے تو یہ بادشاہ بن جائے گا، یہ لازمی بنے گا، نہیں. جس کے ستارے سٹرونگ ہوں گے وہ اپنی اسی پوزیشن پہ جائے گا. چلے اب تو آپ نے اگلے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں الگ الگ رائے کیوں رکھتے ہیں، مجھے تو انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ جو بیٹھے پروگرام میں، میں نے ان کے ساتھ بھی میری باتیں رہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ذائچہ پڑھتے کیسی ہیں. مجھے تو آج تک کسی کی بات نہیں سمجھ آئی معذرت کے ساتھ. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ خان صاحب اس مشکل گھڑی سے نکل جائیں گے، اور نکل جائیں گے تو کب تک نکل جائیں گے، یا آنے والے اگلے 5 مہینے جو بعض لوگوں کے مطابق بڑے سخت ہے، جس میں بہت بڑا کوئی چینج بھی آ سکتا ہے،
گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, بہت زیادہ معاملات کروٹ بدل سکتے ہیں. تو علم نجوم کے مطابق آپ کی رائے کیا ہے کہ خان صاحب سروائیو کر جائیں گے اور اس مشکل گھڑی سے نکل کے پاکستان کو ترقی کے اس کے اوپر لے جائیں گے؟ دیکھیے خان صاحب کا جو ذائچہ پیدائش ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے. صرف جو لوگ ایک انہیں دیکھیے ذائچہ بڑا اسٹرانگ ہے, مگر خان صاحب کی پالیسی اسٹرانگ نہیں ہے. وہ صرف ایک انتقامی سیاست کے اوپر بیس ہو گئی, قومی یکجہتی یا لوگوں کی بھلائی کے اوپر بیس نہیں ہو رہی. میرا سوال تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی ہے. جی میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ ہر بندے کا ذائچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جس سر. کے ذائقے میں پیدائشی ستارے اسٹرانگ ہونا جی, وہ اس نے اپنی زندگی میں بہتر ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اچھا, پاکستان کے ذائچے کا تعلق عمران خان سے نہیں ہے, یہ ایک بات میری یاد رکھیں. ٹھیک یہاں پہ کوئی بھی آئے جو بھی آئے گا حکمران, ہمارا تو ایک اندازہ ہے کہ یہ بندہ اتنا اسٹرانگ ہے, یہ اتنا اسٹرانگ ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ذائچہ بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے, لہٰذا پاکستانی حالات تو بہتر ہو جائیں گے. باقی رہے گی خان صاحب والی بات. انشاءاللہ خان صاحب والی بات یہ ہے جی کہ وہ واقعی ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ آتشی برج کے مالک ہیں, اور جب بندہ آتشی برج کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو ذرا غصہ زیادہ آتا ہے اور وہ کوئی بات دبا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی, جب وہ بات دبا نہیں سکتا تو وہ بیان کر دیتا ہے, اور اس کا غصہ جو ہے وہی سارا کچھ ہوتا ہے. در حقیقت خان صاحب کا ذائچہ یہ ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کی سمت میں جانا چاہتے ہیں, اور اس کے آگے رکاوٹیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ابھی نیپچون اور یہ مشتری اور زہرہ اور ان کا کران آ رہا ہے, لیکن ذائچے کا ایک قانون اپلائی ہو رہا ہے کہ جب 12ویں خانے میں کوئی بادشاہت کے مقام پہ ستارہ آئے گا تو وہ جو اس کی نحوست ہے اس کی ختم کر دے گا. تو وہ اپریل کے آخری ان دنوں میں آئیں گے, انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا. اپریل کے آخری دنوں میں, مئی کے قریب جا کے یہ معاملہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سروائیو کر کے نکل جائیں گے اس برے وقت سے؟ جی انشاءاللہ 100% مجھے یقین ہے. پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ بڑے اسٹرانگ یوز استعمال کرتے ہیں, الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں میرا پیارا پاکستان کہاں, کس سربلندی کے اوپر نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو؟ ماشاءاللہ میں آپ کو ایک بات کہوں سر, جتنا کہ میں علم جانتا ہوں, جتنا میں نے ذائچہ پڑھا, میں نے امریکہ کا ذائچہ بنایا ہوا ہے, میں نے اسرائیل کا ذائچہ, میں نے اپنا اس کا افغانستان کا ذائچہ بنایا ہوا ہے, اور میری اپنی اس میں مطلب کہنے کا یہ رائے ہے. تو پاکستان کا جو ذائچہ ہے نا جناب, اس میں جو سٹارز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہو رہے ہیں. وہ اب بہتری کی سمت میں جائے گا. اور آپ نے پوچھا کہ کہاں تک جائے گا, لے میں آپ کو یہ بھی ایک اندازہ بتاتا ہوں. ہر بندے کو ایک اندازہ لگاتا ہے نا جی کہ مطلب ایسے ہوگا ایسے ہوگا. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ اس سے لوگ پوچھا کریں گے کہ جناب خطے میں اب جو صورتحال ہے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. تو پاکستان اس میں اپنی اتھینٹسٹی دے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور یہ ہوگا. الحمدللہ انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. یقیناً آنے والا وقت جو ہے نا وہ ایک مثبت سمت کی طرف جا رہا ہے. حاکم کوئی بھی ہو, مگر پاکستان جو ہے اپنے رب کریم کی عطا کی وجہ سے 27ویں شب میں وجود میں آنے کی وجہ سے ایک مضبوط مقام پہ کھڑا ہے. اقوام عالم میں اس کا ایک سربلند نام ہے, اور یقیناً اس خطے کے جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان کی رضا اور پاکستان کی مرضی سے ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہوگا, بالکل ایسے ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا ویٹ کریں سر. یہ جب سٹارز اکٹھے ہوں گے, ذائچے کا قانون ہے رانا صاحب, اور بکس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ستارے اکٹھے ہوں گے پھر یہ الگ ہوں گے. تو جو ہی یہ الگ ہوں گے صورتحال سامنے آ جائے گی. تو آپ والی بات بڑی زبردست ہے کہ مئی میں انشاءاللہ جو ہمارا ذائچہ ہے وہ بھی یہی اعلان کر رہا ہے کہ مئی میں جو بھی مطلب ہوگا وہ بہتر سمت میں آتا جائے گا اور نظر آتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارا سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈ ہے کہ یہاں پہ لوگ 10 سے 15 منٹ اور 15 سے 20 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کر پاتے کسی کو.
تو ہم جی پروگرام کو یہیں رکھتے ہیں اور آپ سے وعدہ لیں گے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں ٹائم دیں گے، اور جو آپ نے ممالک کا ذکر کیا ہے میں اگلے پروگرام کے لیے انڈیا کے لیے، افغانستان کے لیے درخواست کروں گا کہ ہم اس کے اوپر، اس کے حالات کے اوپر اور پاکستان کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں۔ اس کے لیے آپ کو میں سپرد خدا کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ جیسا آپ کہہ رہے ہیں یقیناً پاکستان کے لیے اچھا وقت آنے کو ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو دعا ہے یا جو الفاظ ہیں ان کو پورا کرے انشاءاللہ سر، کیوں نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔